सूरत अल-कहफ है और ये सूरत भी तकरीबन सूरत बनी इसराइल के नज़ूल के साथ साथ ही नाजिल हुई, यानी कि मक्की दौर का जो आखिरी अय्याम थे, आखिरी साल माह थे, उन्हीं दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत को नाजिल फरमाया। और इस सूरत के नाजिल करने की गर्ज़ और गायत ये थी कि जब अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपके सहाबा के ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ालिम करना शुरू कर दिए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक इस्तिक़ामत के नमूने के तौर पर असहाबे कहफ का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया कि जिस तरह आज तुम्हारे ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं, इसी तरीके से असहाबे कहफ के ऊपर भी मज़ालिम किए गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि हौसला देने के लिए सूरत को नाजिल फरमाया। ये सूरत एक कहफ है और इसके नामों का जो रब्त है पिछली सूरत के साथ वो ये है कि पिछली सूरत के अंदर बनी इसराइल का तज़किरा था और इस सूरत के अंदर असहाबे कहफ का जिक्र है। तो अल्लाह तबारक व तआला बताना ये चाहते हैं कि तुम बनी इसराइल की तरह ज़िद और तासुब का मुज़ाहिरा न करो, फ़साद का मुज़ाहिरा न करो और असहाबे कहफ की तरह मुवाहिद बन जाओ। तो जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे कहफ की हिफाजत की थी, अल्लाह ताला तुम्हारी भी हिफाजत करेंगे। और अगर तुम बनी इसराइल की तरह डटे रहे अपने शिर्क के ऊपर, अपने कुफर के ऊपर, तो जिस तरह बनी इसराइल को ज़िल्लत और अजाब के मज़े चखने पड़े 2 दफ़ा, तुम्हें भी इसी तरीके से ज़िल्लत और अजाब के मज़े चखने पड़ेंगे। और पिछली सूरतों के साथ इसका मानवी रब्त ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अन-नहल के अंदर आम तौर पर मुशरिकीन मक्का जो थे वो 2 बातें किया करते थे, 2 मुतालबे उनके होते थे। एक मुतालबा उनका ये होता था कि आप कहते हैं कि अजाब आ जाएगा, अजाब आ जाएगा, तो अजाब ला के दिखाएं हमें। तो सूरत अन-नहल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब के लाने का तज़किरा फरमाया कि वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन, वहाँ पर अजाब का जिक्र है। अल्लाह ताला ने अजाब का एक नमूना चखाया कि जो कुरैश थे वो कहत के अंदर मुब्तला हो गए। और फिर दूसरा उनका जो मुतालबा होता था मुशरिकीन मक्का का, वो ये होता था कि हमें को मौजज़ा दिखाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल के अंदर मौजज़े का जिक्र फरमा दिया। मेराज वाला मौजज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत इसरा बनी इसराइल के अंदर उसका जिक्र फरमाया। अब होना तो ये चाहिए था कि उनको जितनी चीज़ें वो मांग रहे थे वो अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर दी। अजाब मांग रहे थे तो अजाब की झलक भी अल्लाह ताला ने दिखा दी, मौजज़ा मांग रहे थे तो मौजज़ा भी अल्लाह तबारक व तआला ने दिखा दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि उनके ऊपर अजाब आ जाता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रहम फरमाया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे जितने शुबहात हैं पहले मैं उसके जवाब दे देता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मक्का के जितने शुबहात हैं उनका जिक्र जो है वो सूरत कहफ के अंदर नाजिल फरमाया। तो जितने शुबहात थे मुशरिकीन मक्का के, यहूद के, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर, सूरतुल कहफ के अंदर उन शुबहात का जिक्र फरमाया। और ये बड़ी अजमत वाली सूरत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि 3 सूरतें ऐसी हैं जो मेरा असासा है, मेरा कीमती माल है, पुराना माल है, जिनको मैं संभाल के रखता हूँ और बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। पूछा गया कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं, तो उन्होंने कहा कि एक सूरतुल कहफ है और एक सूरत मरियम जो इसके बाद आने वाली है और इसी तरीके से एक जो इससे पहले सूरत बनी इसराइल गुजरी है। तो ये 3 सूरतें जो हैं ये मेरा असासा है। तो इस सूरत की वैसे भी बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी भी जुमा के दिन, या बाद रिवायात के अंदर आता है कि जुमे की रात के अंदर इस सूरत की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक नूर पैदा फरमा देते हैं। और एक रिवायत के अंदर आता है कि वो नूर उसके साथ बरकरार रहता है एक जुमे से लेकर अगले जुमे तक, यानी कि अगले जुमे तक उसका दिल क्या होता है, मुनव्वर रहता है, उसके अंदर अल्लाह ताला नूर पैदा फरमा देते हैं। और एक रिवायत के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके अंदर नूर पैदा होता है जो उससे लेकर मक्कतुल मुकर्रमा तक अल्लाह तबारक व तआला नूर को पैदा फरमा देते हैं। और एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह ताला उसके कदमों के नीचे से नूर को शुरू फरमाते हैं और अर्श तक, आसमानों तक वो नूर का सिलसिला चला जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उसी की बदौलत, उस नूर की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला उसकी क़यामत के दिन मग़फ़िरत फरमा देंगे। तो ये बड़ी फजीलत वाली सूरत है। अब इसके अंदर तत्वीक कैसे होगी कि बाद रिवायतों के अंदर आता है कि जुमे की रात में, बाद रिवायतों में आता है कि जुमे के दिन में। तो उलमा ने लिखा है कि जब जुमेरात का दिन ख़त्म होता है
اور جمعے کی شام شروع ہوتی ہے اس سے لے کر اگلے دن کی شام تک، جیسے آج کی شام تھی تو اس تک کسی بھی وقت کے اندر اگر آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیتے ہیں تو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے من حفظ 10 آیات، جو آدمی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی ابتدائی یاد کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو دجال کا فتنہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی 10 آخری آیتیں اس کی یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ فتنہ دجال کے ساتھ جو ہے نا اس سورت کا ایک خاص تعلق ہے، جو آدمی پڑھ لیتا ہے نا، بلکہ وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ نور ایسا ہوتا ہے کہ اس نور کی بدولت کوئی آدمی اس مومن کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یعنی کہ جو آدمی جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک اس آدمی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس آدمی کا دل اللہ تبارک و تعالی منور فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی بدولت انسان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب 9 سال کا تھا تو میری والدہ نے مجھے یہ سکھلایا کہ آپ جو ہے نا سورۃ الکہف یاد کریں اور ہر جمعے کو پڑھا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں آخری ایام تک، یعنی کہ میری عمر جب 85 سال ہوئی تو جس ہفتے کے اندر میری وفات یعنی کہ ان کے اس کے اندر آتا ہے کہ وہ عمر اتنی زیادہ ہو گئی، ابھی تک بھی کوئی گزرا کہ میں نے جمعے کے دن تلاوت میں نے اس کو اس کے میں نے اپنی آنکھوں تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ اس کے کیسے فائدے ہیں۔ کہ جب یہ ایران تو بڑا ہر نوجوان کہ بڑا انقلاب لے کے آیا ہے، ایسے انہوں نے حکومت کو پلٹ دیا ہے اور اتنا اسلامی انقلاب آیا، تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر تذبذب تھا، بڑی کشمکش تھی کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ ہر مسلمان آدمی، ہر دوسرا تیسرا نوجوان جو ہے اس سے متاثر ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں، تو میں نے سورۃ کہف اس نیت سے پڑھنا شروع کر دی کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، اگر تو یہ فتنہ ہے، کوئی آزمائش ہے، تب بھی میرے اوپر واضح ہو جائے، اور اگر یہ واقعی کوئی دین کا دائی ہے، کوئی سپاہی ہے، تو بھی میرے اوپر ظاہر ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے چند جمعے یہ سورۃ کہف پڑھی تو میرا جو ہے نا وہ وزٹ بن گیا، ٹور ایک ایران کا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا، تو میں جب ایران گیا تو میں نے وہاں پر جا کر دیکھا، ان لوگوں کے حالات دیکھے، وہ جو پاسداران انقلاب تھے، یا ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ان کی تقریریں جا کر دیکھیں، تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو لیڈر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو اس کے اوپر کھول دیا۔ تو جس نیت سے، جس فتنے سے بچنے کے لیے انسان اس کا جو ہے نا وہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو سورۃ الکہف ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس سورت کا جو ہے نا وہ پچھلی سورت کے ساتھ بڑی چیزوں کے اندر ربط ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ پچھلی سورت جو ہے سورت بنی اسرائیل، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحان الذی، تسبیح سے شروع ہوتی ہے، اور یہ جو سورت ہے یہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں کیا ہے؟ ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تسبیح ہوتی ہے، التسبیح نصف المیزان، یہ تسبیح جو ہے یہ ترازو کے اوپر آدھے ترازو کو، اعمال نامے کے جو ترازو ہوتا ہے اس آدھے ترازو کو پر کر دیتی ہیں۔ اور فرمایا کہ والحمدللہ یملأہ، اور جو الحمدللہ کا پڑھنا ہے یہ جو باقی آدھا میزان ہے وہ اس سے پر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو آدمی سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے، گویا کہ اس کا پورا جو ترازو ہے نامہ اعمال کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ پر کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، 100 دفعہ پڑھتا ہے، یعنی کہ سورۃ اسراء کی ابتدا سبحانہ اور سورۃ کہف کی ابتدا الحمدللہ، جو آدمی سبحان اللہ والحمدللہ 100 دفعہ پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس آدمی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ 100 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ۔ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ اس کے اندر اور پچھلی سورت کے اندر مشترک ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بھی 12 رکوع ہیں، پچھلی سورت کے بھی 12 رکوع ہیں، اور اس کی بھی تقریباً 110-11 آیتیں ہیں، اور اس کی بھی کیا ہیں؟ 110-11 آیات ہیں۔ تو آیتیں بھی اس کی آپس کے اندر کیا ہیں؟ وہ ملتی جلتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی پہلی آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں پر عبد کا لفظ پہلی آیت کے اندر آتا ہے، اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، یہاں پر بھی عبد کا لفظ جو ہے
وہ پہلی آیت کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کے نصف کے اندر بالکل درمیان کے اندر جا کر اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور پچھلی سورت کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے بالکل ایک جیسے الفاظ ہیں، اور 7واں رکوع اس کا بھی اور 7واں رکوع اس کا بھی، وہاں بھی حضرت آدم اور ابلیس کا تذکرہ اور یہاں بھی حضرت آدم اور ابلیس کا تذکرہ ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کی آپس کے اندر مطابقت رکھتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے نا وہ جوڑے بناتے ہیں صورتوں کے بڑے زبردست انداز کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی جو ہے نا زوجیت کا تعلق ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ آپس کے اندر جوڑے ہیں، جیسے ٹرین کے دو ڈبے آپس کے اندر ملے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو یہ دونوں صورتیں بھی آپس کے اندر اسی طریقے سے ملی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، الذی انزل، جس نے اتارا علی عبدہ اپنے بندے پر، اپنے خاص بندے کے اوپر اتارا، الکتاب، کتاب کو اتارا۔ تمام تعریفیں، عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے الحمدللہ، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریفیں، اور جب اس کے اوپر الف لام لگتا ہے نا، جیسے آپ انگلش کے اندر جو کامن ناؤن ہوتا ہے اس کو پراپر ناؤن بناتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ کسی حرف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حمد کے اوپر جو الف لام آیا ہے نا، اس کو معرف بنانے کے لیے، کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنانے کے لیے یہاں پر آیا، تو اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے نا وہ پھر ایک اشکال آتا ہے کہ ہم تو تعریف جو ہے وہ اپنے استاد کی بھی کر دیتے ہیں، والد کی بھی کر دیتے ہیں، بھائی کی بھی کر دیتے ہیں، کسی بھی کاریگر کی تعریف کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ جس کی بھی تعریف کریں گے، اپنے استاد کی تعریف کریں گے تو وہ تعریف چلتے چلتے کہاں تک پہنچے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گی۔ تو تمام تعریفیں جو ہیں وہ پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تک جاتی ہیں۔ پھر اس کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی بن سکتا ہے کہ اگر آدمی کسی انسان کو بھی سجدہ کرے تو وہ سجدہ بھی پلٹ کر کہاں پر پہنچ سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ تک سجدہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور جو ہے نا، وہ اس کے الف لام کو جو ہے نا وہ تو استغراق کا بناتے ہیں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں، تو ہمارے علماء جو ہے نا وہ الف لام کو استغراق کا نہیں بناتے، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ایسی تمام تعریفیں جو کسی معبود کے لائق ہیں، تمام صفات کارسازیہ، تمام صفات الوہیت، یعنی کہ بارش برسانے والی تعریف، اولاد دینے والی تعریف، بگڑی بنانے والی تعریف، تمام نفع دینے والی تعریفیں، جتنی تعریفیں کسی کے الہ ہونے کے لیے کافی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الحمدللہ، تمام صفات کارسازیہ جو ہیں للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الذی انزل، جس نے اتارا علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر، الکتاب، کتاب کو نازل کیا۔ اب پچھلی سورت کے ساتھ ایک اور تعلق جو ہے نا وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ پیچھے جو آخری آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقل، اور آپ کہیے الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو گویا کہ اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے اگلی سورت کے شروع کے اندر کہ الحمدللہ کہا جا رہا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہو، اور یہاں پر اس حکم کو مانا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انزل علی عبدہ، اتارا علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر، الکتاب، کتاب کو، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عوجن، کوئی کجی اللہ تعالیٰ نے، کوئی ٹیڑھا پن جو ہے وہ اس قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ قیمن، سیدھے کا سیدھا ہے قرآن پاک، سارا کیا ہے؟ وہ سیدھا ہے۔ لینذر باسا، اب بظاہر دیکھا جائے نا تو عوجن، یجعل لہ عوجن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ تو جس چیز کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگی؟ وہ سیدھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ سیدھا ہے۔ تو دونوں باتیں بظاہر کیا ہیں؟ وہ ایک جیسی لگ رہی ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر فرق ہے تھوڑا سا۔ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے یہ دونوں لفظ لائے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب سیدھی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا چلے جاؤ، اور پھر ہم تاکید کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ادھر ادھر نہیں ہونا، مڑنا نہیں ہے، تو وہ تاکید ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ قیمن، یہ کیا ہے؟ بالکل سیدھا ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ سیدھے کا سیدھا ہے۔ اور جو علماء اس کے اندر فرق بناتے ہیں نا، وہ فرق یہ کرتے ہیں کہ ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے،
اس کا تعلق قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ہے کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے اس قرآن پاک کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی اور کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جو قیمن ہے نا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ احکامات کے ساتھ ہے، کہ جتنے بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سیدھے ہیں، افراط و تفرید سے پاک ہیں، کسی قسم کی اس کے اندر شدت نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو قیمن کا تعلق احکامات کے ساتھ ہو گیا، اور ولم یجعل لہ عوجا اس کا تعلق قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ہو گیا۔ اور ایک تیسرا فرق بھی علماء نے بیان کیا، اور وہ زیادہ دل کو لگتا ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کمال، کسی چیز، کوئی چیز کامل ہوتی ہے، اس کے اندر کمال ہوتا ہے، اور ایک کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو خود بھی کامل ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی وہ کمال دیتی ہے۔ ایک کو پہلے کو کہتے ہیں کمال، اور دوسرے کو کہتے ہیں اکمال، یعنی کہ دوسری چیز کو بھی کمال دے دینا۔ تو یہ جو پہلا ہے نا ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کمال کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو قیمن ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکمال کا ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن پاک خود بھی کامل و مکمل ہے، اور جو قرآن پاک کے ساتھ جڑتا ہے اس کو بھی قرآن پاک کیا کر دیتا ہے؟ کامل بنا دیتا ہے۔ قیمن سیدھا ہے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، بأسا شدیدا سخت مصیبت سے، قرآن پاک ڈرائے سخت مصیبت سے، من لدنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بأسا ویسے کہتے ہیں لڑائی کو، آفت کو، مصیبت کو، لیکن ایک فرق لکھا ہے کہ فرق یہ ہے کہ جہاں پر بأسا جمع کے اندر آئے نا، بأسا کا لفظ آئے، تو وہاں پر عموماً مراد ہوتا ہے مصیبت، تکلیف، آزمائش، فتنہ یا کوئی ایسا جو مصیبت کی چیز ہوتی ہے۔ اور جہاں پر واحد آئے نا، وہاں پر مراد جنگ ہوتی ہے عام طور پر۔ تو یہاں پر مراد کیا ہوگا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ سیدھا ہے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، بأسا شدیدا سخت لڑائی سے ڈرائے، من لدنہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہونے والی ہے۔ تو اس لڑائی سے کون سی لڑائی مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس لڑائی سے مراد وہ لڑائی ہے کہ جب دجال آ جائے گا تو دجال کے ساتھ جو لڑائی ہونی ہے وہ بہت بڑی لڑائی ہونی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اس لفظ کے اندر اشارہ کر دیا کہ یہ کیا ہے؟ دجال کے ساتھ بھی لڑائی ہو سکتی ہے، اور وہ بہت بڑی شدید قسم کی لڑائی ہوگی۔ اور دوسرا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے بأسا شدیدا، کہ بہت بڑی آفت سے قرآن پاک ڈراتا ہے، من لدنہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ وہ بشارت دے المؤمنین جو ایمان والے ہیں، الذین یعملون الصالحات ان لوگوں کو، یعملون الصالحات جو عمل کرتے ہیں، الصالحات اچھے نیک کام کرنے والوں کو بشارت دیں، اور جو برے کام کرنے والے ہیں ان کو ڈرایا جائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نا، پہلا جو لفظ ہے لینذر بأسا شدیدا تاکہ وہ ڈرائیں، بأسا شدیدا سخت لڑائی سے یا سخت آفت سے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کس کو ڈرائے۔ یہاں پر کوئی ذکر ہے کہ کس کو ڈرائیں، لیکن آگے آپ دیکھیں کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ وہ بشارت دیں مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات جنہوں نے اچھے کام کیے، مومنوں کو بشارت دیں، کس چیز کی بشارت دیں؟ ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، خوبصورت اجر ہے، اور ماں کی ماکثین فیہ ابدا، اور اس کے اندر وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی کہ چار چیزیں ہیں نا کہ آپ ڈرائیں، کس کو ڈرائیں اور کس چیز سے ڈرائیں؟ دو چیزیں ہیں، کس کو ڈرانا ہے، کس چیز سے ڈرانا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس سے ڈرانا ہے، بأسا شدیدا، کس کو ڈرانا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا کہ بشارت کس کو دینی ہے، مومنوں کو دینی ہے، اور کس چیز کی بشارت دینی ہے، اجرن حسنا، اچھے اجر کی بشارت دینی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ اس انداز کو ذکر کرتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ ایک پوائنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اگلی آیتوں کے اندر اس پوائنٹ کو کیا کر دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں، کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ جیسے کپڑے کے اندر تانا بانا ہوتا ہے نا، اس کو ایک اوپر کی لائن ہوتی ہے اور ایک سائیڈ کی لائن ہوتی ہے، تو ایک لائن جو ہے وہ دوسری لائن کو کیا کرتی ہے، مکمل کر دیتی ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف رنگوں کا وہ کیا بناتے ہیں، کنٹراسٹ بناتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک پوائنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اگلی آیت کے اندر یا اگلے مقام پر اس کو ذکر کر کے اس کھانے کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت قسم کی، وہ دلکش قسم کی عبارت بن جاتی ہیں۔ تو یہ ایک عربی زبان کا ایک جو ہے نا حسن ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور تاکہ وہ ڈرائیں ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے، ولدن اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر چھوڑ دیا تھا نا کس کو ڈرائیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا ہے، بیٹا بنا لیا ہے۔
ولدن، اور اس کے اندر عیسائی بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے اندر یہودی بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، اور اسی طریقے سے اس کے اندر مشرکین مکہ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں من علم، کوئی علم نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کو اس کا کوئی علم ہے جو انہوں نے بیٹا بنایا ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو اس چیز کا کوئی علم ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بدولت انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا مقرر کیا۔ اب آباء و اجداد سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے روحانی آباء و اجداد بھی مراد ہیں اور جسمانی آباء و اجداد ہیں۔ جسمانی آباء و اجداد سے کیا مراد ہے؟ باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہیں، تو یہ جسمانی آباء و اجداد ہیں، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنانے والا کام کیا، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور روحانی آباء و اجداد سے کیا مراد ہے؟ روحانی آباء و اجداد سے ان کے علماء، ان کے راہب، ان کے پوپ، اور اپنے پوپ کو تو وہ کہتے بھی فادر ہیں، ایک طرح کا وہ باپ ہے ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ان کے باپوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا۔ کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جملہ ہے، تخرج، جو نکلتا ہے، من افواہم، ان کے منہوں سے، ان یقولون، نہیں وہ کہتے الا کذبا، مگر وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور وہ کون سا بڑا جملہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مقرر کر لینا، یہ جملہ جو وہ بولتے ہیں یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ ان یقولون، نہیں وہ کہتے الا کذبا، مگر بہت وہ جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فلعلک باخع، یہ جو سورۃ کہف ہے نا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پہلی 8 آیتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پر ذکر کی ہیں، اور پھر اس سے آگے جو ہے نا وہ اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور ان 8 تمہید کی آیات میں سے بھی پہلی 5 جو آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نزول کی حکمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور نازل کرنے کی وجہ اور حکمت کیا ہے۔ اور یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آیتوں کے اندر تسلی دیتے ہیں، فلعلک، پس شاید کہ آپ، باخع نفسک، ہلاک کر ڈالیں، ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک، اپنی جان کو، اپنے آپ کو ختم کر دینے والے ہیں، ہلاک کر دیں۔ باخع کہتے ہیں کہ گلا گھٹ کر مر جانا، تو آپ اپنے آپ کو مار دینے والے ہیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے، یعنی کہ آپ کو یہ طلب ہے، آپ کو یہ امنگ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کسی طریقے سے ایمان کے اوپر آ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو جہل کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو آپ کے اندر بڑی تڑپ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ اس طریقے سے رویہ رکھتا ہوں، اس طرح کا رویہ رکھتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جہنم کی آگ کے اندر جانے سے بچ جاؤ، جیسے کوئی آگ کے اندر گرنے والا ہو اور پیچھے سے کوئی اس کو کمر کے اندر ہاتھ ڈال کر نکالنے کی کوشش کرتے ہو، میرا تمہارے معاملے کے اندر یہ رویہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امنگ کو اگر دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ جب عبداللہ ابن ابی کے مرنے کا وقت آیا تو اس کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، جنازہ پڑھا دیں آ کر، اور میرے والد کے لیے آپ کرتا دے دیں کہ تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ رویہ دیکھیں اور اس کا رویہ دیکھیں کہ جتنی تکلیفیں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہیں شاید ہی کسی بندے نے پہنچائی، یعنی کہ ایک آدمی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اوپر حملہ کرتا ہے، آپ کی عزت کے اوپر حملہ کرتا ہے، حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگاتا ہے، اتنا بڑا ظلم، اور اتنے سخت الفاظ بولتا تھا کہ انسان جو ہے نا وہ اس دل کانپ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ کو جب آتے ہوئے دیکھتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری بات سن لو، تو وہ آگے سے کہتا تھا نعوذ باللہ کہ ہم گدھے کی بات کو نہیں سننے والے، آپ میں سے ہمیں بو آتی ہے تو آپ ہمیں اپنی بات نہ سنائیں۔ تو اس کے پاس جو دوسرے بیٹھنے والے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ آ جائیں اور ہمیں بات سنائیں، تو اتنی تکلیف دہ باتیں کرتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے میں تمہارے جو ہے نا والد کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ کرتا بھی دے دیں، ہو سکتا ہے مغفرت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 کرتے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے اوپر والا کرتا جو ہے نا وہ اتار کر دیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ اوپر والا کرتا نہیں نیچے والا کرتا دیں، کیونکہ جس کے ساتھ آپ کا پسینہ لگا ہوا ہے نا اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیچے آپ نے کرتا پہنا
ہوا تھا وہ اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ اب آپ جانے لگے تو حضرت عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے جانے دو۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، پھر حضرت عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ 70 دفعہ بھی معافی مانگے تو ان کی مغفرت نہیں ہونی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 71 دفعہ مانگ لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ تڑپ اور امنگ تھی کہ کیا ہو جائے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقیل ہی یا ربی، یہ جو آپ کہتے ہیں نا یا ربی یا ربی، اس بات کی قسم ہم کھاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کے مانگنے کے اوپر اتنا زیادہ ترس اور اتنا زیادہ جو ہے پیارا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، شاید کہ آپ باخِعٌ نَفْسَكَ، آپ ہلاک کر ڈالیں نفسک اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بہذا الحدیث، اس بات کے اوپر یعنی کہ قرآن کے اوپر، اسفن رنج کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صحابہ کے اوپر یہ جو مکہ کے دور کا آخری ایام تھے اس کے اندر تکلیفیں بے شمار، بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رنج نہیں تھا، اس کا دکھ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اس بات کا تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں، ہدایت کے اوپر آ جائیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اختیار ہے ہدایت کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے حوالے بھی نہیں کیا۔ اتنا اگر ہم کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، سب چیزوں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، تو آپ میں سے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ باوجود اختیار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند کیا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ کفر کے اوپر مر جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ کوئی آدمی بھی ایسا نہ رہے جو کلمہ جس نے نہ پڑھا ہو، لیکن اس کے باوجود ہدایت کے اختیار کس کے پاس ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ لیکن ہم تو کیا کہتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر نگاہوں سے کوئی آدمی کسی کی تقدیر کو بدل سکتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کی تقدیروں کو بدل دیتے، لیکن یہ تقدیریں بدلنے کا اختیار جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث یا صفا، اسی رنج کے اندر کہ یہ لوگ اس قرآن کے اوپر، اس بات کے اوپر ایمان نہیں لانے والے۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے کر دیا ہے، ما علی الارض، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، زینتن، ہم نے اس کو بنایا رونق کے لیے، ہم نے اس کو رونق بنایا ہے، زینت بنایا ہے، لہا ان کے لیے، لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو جانچیں، ہم ان کو پرکھیں، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، ایہم، کہ ان میں سے کون ہے، احسن عملا، جو اچھے عمل کرنے والا ہے۔ ہم نے تو یہ جانچنے کے لیے ان کو کیا کیا ہے، اس دنیا کو زینت بنایا ہے تاکہ پتہ چل جائے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، آپ مغموم نہ ہوں، یہ دنیا کیا ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، ایک طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم نے، لَجَاعِلُونَ، ہم اس کو بنائیں گے، اس زمین کو، مَا عَلَيْهَا، جو کچھ اس کے اوپر ہے، سعیدن، ہم اس کو میدان بنائیں گے، جرزن، چٹیل میدان بنا دیں گے، کہ یعنی کہ قیامت جب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی بلند جگہ ہیں، نچلی جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ ساری کی ساری زمین کو برابر کر دیں گے۔ یہاں سے آگے آیت نمبر 9 سے جو ہے نا وہ اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ کل سے کریں گے۔